I just want to make a point here. And that point is that, as I mentioned earlier, be positive. Yeah? This is called fa'al khoob in Farsi. Fa'al khoob. Always think positive. Be positive, think positive. Husn zan, not su'e zan. In Quran says, inna ba'da dhan ithm. In Surah Hujurat. Some negative thoughts are sins. So be careful. Always think good, especially about mu'mineen. Think good about them. Rasulullah, now, I just want to move away here, then coming back to this story. Sheikh Abbas Qummi narrates a very short story, a brief story about Rasulullah in Rasulullah's time. Sheikh Abbas Qummi says that once Rasulullah went to visit a sick person. A sick person was suffering from fever. He had high temperature. So he says, Rasulullah tells him, now it's our method, isn't it? That when we go to visit the sick, what do? We tell them that you'll be well, don't worry. We console the sick. So Rasulullah also consoled him. He did fa'al khoob. Rasulullah, he became positive, which is good. Again, this is a lesson for us, that we need to learn that. Rasulullah tells him that you'll become, Rasulullah says, tahurun min rabbil ghafur. Which means that the way you are in a high temperature, you have got fever, your sins are being wiped off. Rasulullah says, your sins are being wiped off. And your Allah subhanahu from Rabbil Ghafur, from the Lord who is forgiving. You know what does this sick person say? Ilal Qubur. He says that Ilal Qubur. He says that I'm going towards my grave. See, you don't need to say that. If Rasulullah says that your sins are being forgiven, you will recover, it means this is a blessing for you. On the contrary, you are saying Ilal Qubur. Rasulullah was quiet. When he comes out, Rasulullah says to his companions that unfortunately tonight he's going to die. He's going to pass away. Because he himself invited calamity. Sometimes, according to my ustad, he says that why do you want to invite Malikul Maut yourself? Have good thoughts. Be positive. Another example from Quran of Yaqub alayhi salam. When Yaqub says, Yaqul al-Dhayb, I'm scared that the wolves will devour him. The wolves will attack him. Do not take him. Do not take Yusuf to the picnic. Maybe the wolves will devour him. And that's what they did. The calamity came. And when they came back, they gave the same reason. The wolves devoured him. The wolves attacked him. So Rasulullah tells him that Bahbah, Wahwah, your name is such a good name. See, by saying that, Rasulullah what is he doing? He's implementing hilm. Yeah, this is a technique, this is a tactic, this is a tactic. This is how you need to speak to people. So Rasulullah is showing us, when he heard this, he changes completely. Then Rasulullah tells him that why don't you want to become a Muslim? Aslama tuslim, embrace Islam. If you embrace Islam, what will you achieve? Rasulullah tells him, if you arrest me, you will take me to Makkah. Rasulullah is not arrogant. He is the Prophet. He has everything in his hands. The whole universe is made for him. But he does not become arrogant. But if I get a position, I forget everything. My walking style also changes now. Yeah, I get a position, it's like I get a kilona now. I get a bit of post in the community, I change. Because I've got a position and post. For Rasulullah, everything is created for him. According to Hadith Kisa. But Rasulullah tells him that see how Rasulullah is humble and humility. He shows him humility. He says, what will you achieve if you arrest me? You'll take me back to Makkah. Then what will happen? Rasulullah is trying to make him think. What will you get? But if you embrace Islam, in the hereafter you'll get paradise. He says, yeah. He says, why don't you embrace Islam? Now those were times that if the leader embraces a religion, the whole tribe embraces the religion. He was with 80 people. All of the 80 people, all those 8 individuals embraced Islam with him. But again, the tuition and the lesson which is given to us by Rasulullah does not stop. Again, it's a lesson for us to learn. Rasulullah makes him the standard bearer. Rasulullah had a star, he had a handkerchief. Not a handkerchief exactly, but a cloth which was a bit bigger than a handkerchief, white in color. Rasulullah makes a flag.
and he gives to him. And he says, you walk in front of us. You become our standard bearer. You walk in front of us. You become our parchamdar. And you take us to Medina. Now this is Buraida Aslami. Imagine Rasulullah wins his heart. This is what Quran says. That if you repel evil with good, what will happen is that your enemy will become waliyun hamim. He'll become best friend of yours. He'll become very warm friend. History tells us that he defended Rasulullah in all of the battles. He stood beside Rasulullah in most of the battles. Even after the demise of Rasulullah, in Saqifa he was present, but he stood against the khulafas. He could not do anything, but he spoke. And that's a great jihad. To speak against the unjust leaders. He spoke against the khulafa. He says that, why do you want to choose the first caliph? Don't you know that Rasulullah said, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla? Subhanallah. He did speak. He said that, at least he opened his mouth. There were so many people, they were quiet. They were the slaves of Rasulullah, like Anas. Anas was quiet throughout his life. We all know. But he spoke. Buraida Aslami spoke. Now, I just want you to think for a while. Where did this start from? That he became waliyun hamim of Rasulullah from that very first moment. That Rasulullah won his heart. Ibrahim के बारे में मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्ना इब्राहिम लहलीमुन. इब्राहिम हलीम है. अव्वाहुन. बहुत इब्राहिम का दिल बहुत नरम है, कुरान कहता है. फिर कुरान कहता है कि वो मुनीब है. मुनीब यानी जिक्र पसंद, यानी तौबा पसंद, यानी दुआ पसंद. मुनीब यानी तौबा से है, यानी वो पलटते थे अल्लाह के पास. और बहुत ज़रूरी है अल्लाह के पास पलटना, बहुत ज़रूरी है. इंसान अल्लाह के साथ गुफ्तगू करे, बातें करे. इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदावंद करीम ने इब्राहीम को सब कुछ किया. खुदावंद करीम ने इब्राहीम को बहुत बड़ी ज़मीन दी. उस ज़मीन में सब कुछ था. कई हज़ारों बकरियां थी, हज़ारों गाय थी, ऊँट थे, गुलाम थे. खुदावंद करीम ने इब्राहीम को बहुत बड़ा मुल्क दिया तारीख के मुताबिक. और खुदावंद करीम ने इब्राहीम को इम्तिहान में भी मुब्तला किया. कौन सा इम्तिहान? कि एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन का मुआयना करते थे. जब मुआयना करते थे, अचानक इब्राहीम ने एक आवाज़ सुनी, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह. अब आपने सुना होगा, ये बहुत मशहूर जिक्र है. आमाल में हम बचा लाते हैं, मखसूसन अमाल लैलतुल रग़ाइब में तकरीबन 70 मरतबा, 2 मरतबा 70 मरतबा सुजूद में करते हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह. इसका मतलब है, शायद हमारे बच्चे पूछे कि इसका मतलब क्या है. सुब्बुहुन, which means बाबरकत है वो ज़ात, glory be to Allah. Subbuhun, Quddusun, holy is He, sacred is He, the Lord of the angels and the souls. He is the Lord of the angels and the souls. Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati Warruh. तो अच्छी तरीके से इब्राहिम ने जब इस शख्स ने तिलावत की, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, जब इब्राहिम ने ये जिक्र सुना तो इब्राहिम बहुत मजजूब हो गए, कस के गए उनके पास और पूछने लगे, ये तो बहुत अच्छी तरीके से तुमने तिलावत की, अच्छी तरीके से तुमने पढ़ा इस जिक्र को, मुझे बहुत पसंद है, क्या आवाज़ है तुम्हारी, बहुत अच्छी आवाज़ है, आया तुम दोबारा पढ़ सकते हो? तो उस शख्स ने कहा, मैं क्यों ऐसे पढ़ूं, तुम मुझे क्या दोगे, तो मैं क्यों ऐसे पढ़ूं, तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं दोबारा पढ़ूंगा. अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जिक्र को सुनने के लिए तैयार है सब कुछ कुर्बान करना. तुम मुझे क्या दोगे? इब्राहिम कहते हैं कि इस जमीन को देखते हैं, देखते हो इस जमीन को, कहा जहां तक तुम्हारी निगाहें जाए, जिस हद तक तुम्हारी निगाहें जाए, मैं तुम्हें ये जमीन दूंगा, जो तुम चाहो पूरी जमीन ले लो, लेकिन एक और मर्तबा तुम मेरे लिए पढ़ो, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह. लिहाजा उस शख्स ने दोबारा तिलावत की, कहा मैं पढ़ूंगा अगर तुम मुझे जमीन दोगे. लिहाजा उसने पढ़ना शुरू किया उसी अंदाज से, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह. तो इब्राहिम ने कहा कि मेरा दिल तो भी भरा नहीं, मेरा दिल सैर नहीं हुआ, एक दफ़ा और तकरार करो.
ایک دفعہ اور پڑھو میرے لیے. میرا دل نہیں بھرا, دل سیر نہیں ہوا, دوبارہ پڑھو میرے لیے. تو اب یہ پوچھتے ہیں دوبارہ, یہ شخص دوبارہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیا دو گے؟ میں دوبارہ پڑھوں گا, تم مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اس زمین میں جو بھی چیز ہے اس کے اندر, 1000 گائیں ہیں, کئی سو بکریاں ہیں, اونٹ ہے, غلام ہے, سب کچھ تمہارے حوالے. ایک دفعہ اور تکرار کرو, فقط سننے کے لیے. مجھے بہت مزہ آیا اس ذکر میں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. لہٰذا اس نے دوبارہ تکرار کیا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے کہا مجھے تو بہت مزہ آیا, دوبارہ تکرار کرو. کہا اب کیا دو گے؟ اب تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں. تمہارے پاس زمین تھی, تم نے مجھے زمین دی, زمین میں جو بھی تھا سب کچھ دے دیا, اب کچھ بچا ہی نہیں, کیا دو گے تم مجھے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جو ساری چیزیں ہیں, کئی سو بکریاں ہیں, گائیں ہیں, اونٹ ہے, غلام ہے, اس سب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی غلام کی ضرورت پڑے گی تمہیں, کیئر ٹیکر کی ضرورت پڑے گی, غلام کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا ایک غلام چاہیے, میں اپنی زندگی دے دوں گا تمہارے لیے. ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی, میری زندگی تمہارے لیے میں قربان کر دوں گا, تم میری زندگی کو غلامی میں دے دوں گا تمہارے لیے. لیکن بس ایک بار اور تکرار کرو, ایک بار اور ریپیٹ کرو. ایک طرف ابراہیم ہے اور ایک طرف ہم ہیں. ہمارے گھروں کو آپ دیکھیں, قرآن ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ قرآن کب ہم استعمال کرتے ہیں, کب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کس کے لیے رہا ہے اب؟ فقط شادیاں کے لیے قرآن رہا ہے, فقط موت جب ہوتی ہے اس وقت قرآن بچا ہے موت کے لیے, یا تو استخارہ کے لیے, یا تو ماہ رمضان کے لیے, ماہ مبارک میں اس وقت قرآن کو کھولتے ہیں. ورنہ قرآن ایسے ہی رہتا ہے نا, ڈسٹ ہو جاتے ہیں قرآن کے اوپر. جب ماہ مبارک آتا ہے تب ہم باقاعدہ قرآن کو صاف کرتے ہیں, خدا نہ کرے. اور یہی بات تو ہے کہ قرآن خود کہتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 30, چیپٹر 25 ورس نمبر 30, کہ رسول اللہ قیامت کے دن کمپلین کریں گے, شکایت کریں گے کہ یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو مہجور کیا, نگلیکٹ کیا, نظر انداز کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کیا, خدا نہ کرے. معصوم کی حدیث ہے کہ قرآن ہر روز تقریباً 50 آیت کی تلاوت کرو. اب آپ مجھے مت کہیں کہ ہم پڑھتے ہیں, نماز جو پڑھتے ہیں, نہیں, نماز کے علاوہ, نماز میں قرآن ہے, ہاں صحیح ہے, لیکن نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن فقط موت کے لیے نہ رکھے, فقط شادی کے لیے نہ رکھے کہ قرآن اوپر رہے اور پھر دولہا یا دلہن قرآن کے نیچے گزرے, یا استخارے کے لیے قرآن چاہیے. نہیں, ایک جگہ پہ میں گیا, موت ہوئی تھی, پھر میں گیا, جنازہ وہاں پہ تھا, غسل کفن کا اہتمام ہو چکا تھا. میں جب پہنچا تو کہنے لگے مولانا آپ اچھے ٹائم پہ آئے. میں نے کہا کیوں؟ قرآن کی تلاوت کیجیے. میں بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, بیٹھ گیا, میں نے سوچا قرآن پڑھوں. جب بیٹھ گیا وہاں پہ قرآن کھولتا ہوں تو وہ لوگ چل دیے. میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھی حکم ہے قرآن کا, جب بھی قرآن کی تلاوت ہو فاستمعوا, قرآن کو سنا کرو. تو آپ بھی اگر قرآن پڑھنا نہیں چاہتے تو کم سے کم قرآن سنو. تو کہنے لگے نہیں, قرآن ہمارے لیے تھوڑی ہے, قرآن تو مردہ کے لیے. میں نے کہا بھائی قرآن زندوں کو تو زیادہ ضرورت ہے. ہاں مردوں کو قرآن بخشواتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مردوں کو بخشواتا ہے, لیکن زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. بلکہ قرآن یہ بھی سمجھے ہم, قرآن فقط مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے, ناس کے لیے, لوگوں کے لیے ہے. بالکل, کتنی مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ناس کے لیے, لوگوں کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہے, مردوں کے لیے فقط تھوڑی ہے. بخشواتا ہے. سورہ ملک کے بارے میں ملتا ہے, اگر آپ نے نیت کی کہ میں فلاں مرحوم کے لیے سورہ ملک پڑھتا ہوں, تو روایت میں ہے کہ بہت سری, بہت جلدی ثواب پہنچ جاتا ہے مردے تک, اگر سورہ ملک کی تلاوت کی, مخصوصاً سورہ ملک. تو یہ فرشتہ جو ہے, یہ ملک جو ہے ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اے ابراہیم. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ جو میں نے تلاوت کی, خدا کہتا ہے
کہ ابراہیم سے کہو جتنی نعمتیں میں نے ان کو دی 10 گنا زیادہ میں ان کو دوں گا، کیونکہ وہ فقط ایک ذکر کے لیے پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہے، میں اس کو 10 گنا زیادہ نعمتیں دوں گا۔ کہو ابراہیم سے، قرآن بھی کہتا ہے نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اگر شکرانِ نعمت کرو گے تو نعمت میں بڑھاؤں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو نعمتیں کو چھین لوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے بارے میں علماء حضرات کہتے ہیں کہ اگر مشکل میں ہے انسان تو اس ذکر کا تسبیح کرے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 100 مرتبہ، لیکن اس سے پہلے 7 مرتبہ صلوات پڑھے، اور اس کے بعد میں اس تسبیح کے بعد میں 7 مرتبہ صلوات پڑھے، تو ساری مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ ابھی مشکلات بہت ہے نا، نوکری میں، کام میں کامیابی نہیں ہے، مشکلات زیادہ ہے، بچوں کے لیے شاید مشکلات ہے، فقط یہ ذکر کی تلاوت کرے 100 مرتبہ، ایک تسبیح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب اس ذکر کو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ذہن ایک طرف کربلا کی طرف جاتا ہے، فخر ابراہیم کی طرف کربلا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں سنا مگر کہ کربلا میں جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے، آل محمد کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن سید سجاد ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ رقا رقا، یعنی امام سجاد ذکر کرتے ہیں۔ یہ فخر ابراہیم ہے، ذکر کرتے ہیں۔ بھائی اگر ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ایک سید سجاد ہے، جب شام غریبہ میں سید سجاد ذکر کرتے ہیں ہاں آزادارو کربلا میں شام غریبہ آ گئی، مقتل میں سورج ڈوب گیا، جب زینب بن بھائی کی ہو گئی، ہاں ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے حکم دیا، عمر سعد نے کیا کہا؟ عمر سعد نے کہا کہ اب حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے، لہٰذا حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ہاں زادارو حسین کے لاشے کو بھی لوٹا گیا۔ عمر سعد نے حکم دیا شام غریبہ میں خیمے کو لوٹ لیے جائے، چادریں چھین جائے، پھر ملعون کہتا ہے کہ خیمے میں آگ لگا دو، شہداء کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا۔ جب سب شہداء کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا، ملعون کہتا ہے کہ ایک شہید کا سر نظر نہیں آتا ہے، حسین ایک چھوٹے بچے کو لے کر آیا تھا، اس بچے کا سر نہیں دکھتا۔ ہاں حکم دیتا ہے کہ نیزے کے ذریعے سرزمین کربلا میں علی اصغر کی قبر کو، علی اصغر کے ایک لاشے کو نکالا جائے قبر سے۔ ہاں عزادارو غضب آ گیا، ظلم کی انتہا تھی عزادارو، ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی، قیامت آ گئی، علی اصغر کے لاشے کو قبر سے نکالا گیا، خیمے کے پیچھے عاشور کے دن میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے کو دفن کیا، لیکن ملعونوں نے علی اصغر کے لاشے کو نکالا، سر کو تن سے جدا کیا۔ عمر سعد نے کہا علی اصغر کے لاشے کو بھی نوکے نیزے پہ رکھا جائے۔ ہاں زادارو شام غریبہ آ گئی، جب خیمے کو جلا دیے گئے، زینب بیبیا کے ساتھ ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں آتی ہے۔ زینب اور بیبیا جب آخری خیمے میں آتے ہیں، سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں، زینب ایک سوال کرتی ہے، اے سید سجاد تم امام وقت ہو، مجھے بتاؤ آیا اس خیمے میں جل کر راکھ ہو جائے یا باہر نکلے؟ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ پہلی مرتبہ زینب جلے ہوئے خیمے کے باہر جب آتی ہے، بے حجاب آتی ہے، اپنے رخساروں پہ تماچا مارتی ہے، واہ حجابا واہ حجابا، سر میں چادر نہیں ہے،
زینب باہر نکلتی ہے بے حجاب بے چادر، آزادارو اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو اجر دے، اجرکم اللہ، آزادارو۔ شام غریبہ میں جب زینب بچوں کو گنتی ہے تو ایک بچی نظر نہیں آتی ہے، وہ حسین کی پیاری سکینہ زینب اور کلثوم فرات کی طرف جاتی ہے، آواز دیتی ہے عباس آیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے۔ وہاں سے نکل کر زینب نشیب میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے زینب دیکھتی ہے کہ سکینہ باپ کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے، حسین کے لاشے سے آواز آتی ہے، زینب آہستہ آہستہ سکینہ میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ راستے میں زینب سکینہ سے پوچھتی ہے، آزادہ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ایک لاشے کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو اس لاشے کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ یا آپ لباس سے پہچانیں گے یا سر کے ذریعے آپ لاشے کو پہچانیں گے؟ افسوس میرے مولا، میرے غریب امام، ان کے لاشے پہ نہ سر تھا نہ لباس تھے۔ ہاں زینب پوچھتی ہے سکینہ سے، تم نے کس طریقے سے بابا کے لاشے کو پہچانا؟ کہتی ہے سکینہ پھوپھی اماں، جب چادریں لوٹی گئی، جب خیمے جلا دیے گئے، جب میرے دامن میں آگ لگی، میں نشیب کی طرف پہنچی تو اس لاشے میں سر سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ سکینہ، تڑپ کر شہ کربلا نے پکارا، الیہ الیہ، سکینہ 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 آؤ سکینہ، میں سمجھ گئی کہ یہ بابا کا لاشا ہے، بس میں اس لاشے پر گئی۔ آزادارو جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تو ایک شخص آگے بڑھا، سکینہ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ سکینہ نے اس شخص سے کہا، ایک اور احسان کر دو میرے پر، مجھے نجف کا راستہ دکھا تاکہ میں دادا علی کے پاس جاؤں۔ دادا علی کے پاس جاؤ گی کیا کرو گی؟ دادا سے شکایت کروں گی، دادا علی پھوپھی اماں کی چادر چھن گئی۔ آزادارو زینب کیا دیکھتی ہے؟ دور دراز سے ایک چراغ دیکھتی ہے، چراغ کے ساتھ کچھ بیبیاں ہیں۔ جب وہ بیبیاں قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے زینب؟ حر کی زوجہ پانی لے کر آتی ہے۔ آزادارو پانی اب آیا جب سب شہید ہو گئے۔ حر کی زوجہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہے زینب کے پاس، پھر کہتی ہے اے زینب پانی لے کر آئی ہوں۔ آزادارو زینب کہتی ہے سکینہ سکینہ آؤ پانی آیا ہے۔ زینب کو وہ سرور کی وصیت یاد آئی، وہ بھائی کی وصیت یاد آئی، روزے عاشورہ۔ زینب جب ٹھنڈا پانی میسر ہو تو میری دختر سکینہ کو یاد کرنا۔ سکینہ پانی آیا ہے۔ جب سکینہ نے پانی کو دیکھا تو سکینہ نے زینب سے پوچھا پھوپھی اماں آپ مجھے کیوں پانی دیتی ہے؟ آپ خود تو کئی روز سے پیاسی ہے۔ زینب کہتی ہے گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ عزادارو سن سکو گے سکینہ نے کیا کیا؟ سکینہ نے اس کوزے کو لے کر خیمے کے پشت گئی، پشت خیمہ گئی جہاں پہ میرے مولا نے علی اصغر کو مدفون کیا، اس پر پانی ڈالنے گئی، پھر کہنے لگی سب سے چھوٹے تو علی اصغر ہے، سب سے چھوٹے تو علی اصغر ہے، علی اصغر کو پانی دوں گی۔ آزادارو شام غریبہ میں جب زینب پہرا دیتی تھی تو ایک مرتبہ دور سے دیکھتی ہے کہ گھوڑا سوار آتا ہے۔ زینب نے کہا اے گھوڑے سوار رک جا، جو بھی لوٹنا چاہتے ہو کل آ کر آؤ لوٹو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔
اس گھوڑے سوار نے اپنے گھوڑے کو روکا نہیں. زینب نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں عباس کی بہن ہوں. ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر زینب نے کہا کہ گھوڑا سوار رکو. وہ گھوڑا سوار آگے بڑھتا ہے. جب بہت قریب آیا اپنے نقاب کو الٹ کر زینب کو اپنے جب چہرے دکھایا, کہا اے زینب تم آرام کرو میں پہرا دوں گا, تمہارا بابا علی نجف سے آیا ہوں. بس زینب نے کہا اے بابا اب آئے ہو بابا. جب علی اکبر پہ سینے پر برچھی لگی, بابا اس وقت آپ کہاں تھے؟ علی اصغر کے گلے پر جب تیر لگا اس وقت آپ کہاں تھے بابا؟ جب میرے بھائی حسین کی پیاسے گردن پر شمر کا خنجر چلا اس وقت آپ کہاں تھے بابا؟ اجركم الى الله الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. ماتم حسین یا 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 حسین. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن بیت ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچے دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا, تجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. ہے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا, تجھ سے دھار سے بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا
عالم عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی جب سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے دام کھولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم سنایا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا اس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں تو یہی سنایا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی Hussein, 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 Hussein. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے آدھا نچنی چادر پلو میں نبی دادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے نا کو ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کے نگے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجبور ہوں بےبس ہوں، میں رو بھی نہیں سکتی، تھوڑوں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درجہ مصیبت میں ہمدرد میرا کوئی نہیں۔ بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پتا مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کا تو بھی چلا کوئی نہیں۔ بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بائی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل سے اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں۔ بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا چاہتا ہے سوئے زندہ اب گنبا محمد کا، راسی میں بندے قیدی ہاتھوں سے پڑا رستا، امت نے ستم لائے قسمت سے گلا کوئی نہیں۔ بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم، اے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں۔ بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، میرے بابا کو لوگوں میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، کہ مقتل میں پکاری ہے سکینہ رو کر، کہ مقتل میں پکاری ہے سکینہ رو کر، اے قاسم اے اکبر تم کہاں ہو سائے، اے بابا کو بچا لو کہ شیطانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں
سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے جب چلے گھر سے تیرے ساتھ سبھی تھے زینب جب چلے گھر سے تیرے ساتھ سبھی تھے زینب کون محمد و اکبر یاد آتے ہوں گے لوٹ کے آئی جو ہوگی تو اپنے خانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے آج آزان بیک وقت فضا میں گونجی آج آزان بیک وقت فضا میں گونجی ثانی زہرا کے خطبوں کو دبانے کے لیے شور برپا کیا دربار میں اذانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے جاتا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ساتھ گھوڑوں کے معصوموں کو دلایا جائے ساتھ گھوڑوں کے معصوموں کو دلایا جائے ایسی قانون یہ مذہب ہے کہ بھی ایسا سلوک کوئی انسان تو کرتا نہیں انسانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا فار الله يا ابن فار والبكر المسؤول السلام عليك وعلى الله الذي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا الرقيب وفي الليل والنهار يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية، جلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست الظلم وجعل إليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم مقامكم وزادتكم ومراتكم التي اتبعكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتم، ولعن الله مماهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى إليكم من الشياح وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلما لمن سالمكم وحربا لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زاد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن أمة أسرجت وألجم وتناقض هي لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أدعو سبيلك. أسأل الله ذلك مقامك وكمني بك أن يرزقني طلب صالح من المسؤول من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل عندك وجه من الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين لفاطمة وإلى الحسن، وإليك بموالدة البراءة ممن أسس ظلم ذلك بنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجار إليكم ولا شائكم بريت الله إليكم منهم. أتقرب إلى ثم إليكم موالاتكم وليكم براءة من أعدائكم، والناصر لكم حب البراءة من شياه وأتباعهم، وإني سلما لمن سالمكم حربا لمن حاربكم، ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فاسأل الله ليكمل بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، ويجعلناكم في الدنيا والآخرة، ويثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وصله يبلغ لي مقام المحمود لكم من الله، يرزقني طلب صاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق الحق منكم. وصلى الله بأقوم شأن الله لكم عند أن يؤتي مصابكم أفضل ما يؤتي مصابك بمصيبته هي مصيبة معظمة ردية بالإسلام بجميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا من تنامك صلواته ورحمته ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، وماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبارك به بني أمية بن عاقلة الإقداد، على إن من لسانك لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكان نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم ان ابا سفيان ومعاويه بن سفيان يزيد بن معاويه لهم كلاب بدر بدين، وهذا يوم الفرد على زياد وعلى مروان بقتل حسين صلوات الله عليه. اللهم ضاعف اللهم الله منك وذاب الأليم. اللهم اني تقرب اليك في هذا اليوم وفي هذا ايام حياه البراءه منهم، ولا تلهب نبيك ونبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين ولا ذلك لهم الصحابة التي جهاد الحسين عليه السلام وشايعت البايع التابة لا قتل. اللهم لنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، والله التي حلت بفنائك ولا خطر هلك لك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر مني لزيارة سبيلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت وضع بالله نبني يبدوه ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع. اللهم ان يزيد بن معاويه خامسه، والان عبد الله بن زياد وابن مرجانه وابن بن سعد شيبن على ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان اليوم القيامه. اللهم لك الحمد حمد ساكنة المصاب محمد لله مدينة النبي. اللهم بشفاعة حسين عليه السلام يوم الوجود، ثبت لي قدم الصدق عندك مع حسين واصحاب الاسلام الذين بذلوا محمد الحمد لله الحسين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 المكتوم بأبوكم سياب الحسنيات بن سيد الخارج الإثنين قبيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والزمان سيدي الأمان 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 حكمة زمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خذ وليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها